जी अस्सलाम वालेकुम। मैं और रऊफ़ क्लास आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बड़ी प्रोसीडिंग थी, अहम प्रोसीडिंग थी और आई मस्ट से बड़ा मुश्किल काम था जो आज वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है कि वो कार्रवाई तो हो ही रही थी जो उन जजेस ने लेटर लिखा था 6 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने, लेकिन इस पे ज़रा थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि क्या ये सारी प्रोसीडिंग जो है ये लाइव दिखाई जाएंगी क्या, या इनको बंद कमरे में किया जाएगा, या जो एक नॉर्मल वहाँ पे रूटीन होती है कि उसको ये कार्रवाई जो है वहाँ पे जो सहाफ़ी या लोग मौजूद होंगे वही देखेंगे। अक्सर ये भी होता है। तो लेकिन एक बड़ा अच्छा ट्रेंड मैं कहता हूँ कि उन्होंने शुरू किया काजी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, कि प्रोसीडिंग जो है वो लाइव दिखाई जाए। हो सकता है बहुत सारे इस पे लोग जो हैं उनकी अपनी ओपिनियन थी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग, लेकिन दुनिया भर में अक्सर होता है कि दिखाई जाती है इस तरह की चीज़ें। और हमारे जैसे आप जैसे लोगों के लिए एक एजुकेशन होती है, लर्निंग होती है, ग्रूमिंग होती है कि कोर्ट रूम में चीज़ें हो क्या रही होती हैं। कि एक तो होता है सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन, मैं जर्नलिस्ट हूँ, वहाँ बैठा हूँ, मैंने सुना, कोई समझा नहीं समझा, कोई मुझे बात अपने अंदाज में समझ आई, या मैंने अपना उसमें खुद कोई अपना वो कहते हैं लुच ताल दिया या तड़का लगा दिया, तो वो मैंने खबर आप तक किसी और तरीके से पहुंचा दी जहाँ पे मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। आपको पता है आजकल माशाल्लाह आगे हमारे बहुत सारे, मैं सबकी नहीं बात करता, अभी दो चार बचे हुए होंगे कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के माउथ पीस बन चुके हैं कि जिस पार्टी को पसंद करते हैं या जिनका उनका ख्याल है उनको व्यूज़ मिल सकते हैं, तो वो अपना टिल्ट रिपोर्टिंग उसी को सामने रख के अपने व्यूअर्स को और अपनी पार्टी को सामने या पार्टी लीडर को सामने रख के रिपोर्टिंग करते हैं। और ये बड़ा आसान काम होता है किसी भी रिपोर्टर के। आप तो मौजूद नहीं है ना सीन पे, मैं बैठा हूँ, मेरा दो अगेन जो दिल चाहेगा, क्योंकि आप मुझे सुनते हैं 8 10 20 जितने लोग भी हैं, तो मैं तो अपनी मर्ज़ी से ट्विस्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ और आपको पता लगता रहे 2 3 दिन बाद कि जनाब असल बात ये नहीं हुई थी, वो हुई थी। वो बात की बाद में देखेंगे, आपको कितने दिन ये याद रहेगा कि रऊफ़ ने फ़लाँ वक्त में ये बात ठीक नहीं की थी, तो फ़लाँ वक्त में गलत की थी। ये लोगों को हमारी मेमोरीज जो हैं वो ये बड़ी शॉर्ट होती हैं, इतनी लंबी नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं मोस्टली, मैं कहता हूँ जर्नलिस्ट भी और यूट्यूबर्स भी, दीगर भी जितने भी हैं सारे लोग। अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीवन, लेकिन मैंने ये चीज़ें देखी स्पेशली जब से साइफर वाला केस की मैंने जेल से रिपोर्टिंग देखी थी, जिसमें इमरान खान साहब के हामी या टिल्ट रखने वाले जर्नलिस्ट जो थे या यूट्यूबर्स, वो उनको बरी करा के बैठे थे और आज़म खान साहब को वो बना कर उन्होंने पेश किया था कि बस आज़म खान साहब की इस पेशी के बाद, ये गवाही के बाद केस सारा उड़ गया। तो मैंने उस वक्त भी कहा था चले जाए, मैं कहा ज़रूर आप मिसलीड कर रहे हैं, जो मेन चार्ज है उन पे प्रोसिक्यूशन का, तो उस पे वो सही गवाही दे रहे हैं, वो पहले भी दी थी अब भी दे रहे हैं, बाकी इधर उधर की लफाजी भूल जाए। और वही कुछ हुआ, फिर उनको सज़ा हुई और आज़म खान साहब के बयान में हुई, और वही चीज़ें अब सुन रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो रही है, वहाँ पे जब ये साइफर चैलेंज हुआ। सो इसको 100% हम यकीन नहीं किया जा सकता कि जो रिपोर्टर वहाँ से खबर दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं। लिहाजा आप खुद जब सुनते हैं, खुद देखते हैं प्रोसीडिंग क्या हो रही है, आप अपना जहन बनाते हैं, दैट्स ए गुड थिंग। लिहाजा ये बड़ा केस था इसलिए कि इसमें इसमें जैसे मैंने कहा 6 जजेस थे, ये पहली दफ़ा हुआ कि 6 जजेस ने लेटर लिखा, और फिर ऊपर पे इल्ज़ामात थे वो पाकिस्तान के सुप्रीम अगर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पे थे, नाम थे बहुत सारी चीज़ों में, उसमें उन्होंने बताया था कि किस किस जज के साथ क्या ज़्यादती की गई, बुली किया गया, थ्रेट्स किया गया, और बहुत सारी चीज़ें वो सामने रही होंगी। सो अब आपके लिए दो चीज़ें थी कि क्या आप अपनी उसको जो सुप्रीम आपकी नेशनल नेशनल आपकी एजेंसी है सीक्रेट, उसका सारी डिटेल्स है दोबारा पढ़ी जाए वहाँ पे कोर्ट में और उनको कौम को दिखाया जाए। बहुत सारे लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ी, अंग्रेज़ी में लेटर था, नहीं भी पढ़ा, किसी को नहीं भी समझ आया, तो आप सारा उनको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। और प्लस क्योंकि इसमें जजेस हैं, तो जजेस का क्या होगा, क्या वो आएंगे कोर्ट रूम में, आएंगे अपना केस प्रेजेंट करेंगे, कोई वकील करेंगे, अटॉर्नी जनरल करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि क्या होगा। वो आज सारी चीज़ें जो दूर हो गई हैं, वो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। अब मैं थोड़ा सा अपना कुछ आपके साथ जो अपना इसको तबसरा कह लें, मैं सब रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहा, वो तो आप सारा देख चुके हैं। एक तो ये है बड़ा जो अहम चीज़ जो थी, मेरा ख्याल अतर मनीला साहब जो जस्टिस साहब, उन्होंने मेला एक तरह से लूट लिया अगर मुझसे पूछें। उनके सिर्फ मुख्तसारी 2 ढाई मिनट की जो टॉक थी, उसने सारे का सारा ये जो केस था इसको एक बिल्कुल उन्होंने इस्टेब्लिश करके रख दिया। जो उन्होंने जजेस ने, उन 6 जजेस ने इल्ज़ामात लगाए थे, तो एक तरह के उन्होंने उनके एंडोर्समेंट की और बड़े खूबसूरत तरीके से की। वो भी आपसे डिस्कस करते हैं कि कौन सा टर्निंग पॉइंट, मेरे नज़दीक वो सबसे ज़्यादा वो टर्निंग पॉइंट था। और अतर महिला साहब का इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। और साथ में ये जो एक तस्वर था काजी फैज़ ईसा साहब वाला, या ये वाला कि ये जो है रिसेंट ये चीज़ें हैं सारी, और काजी साहब जो हैं शायद वो उस तरह एक्टिवली बिहेव नहीं कर रहे, बिहेव से मुराद एक्ट नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए था, या लोगों की तवक्कुआत थी। तो उन्होंने उसका जो एक उन्होंने नक्शा खींचा
دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ کیا ان کے پارٹ پہ کوئی لیپس ہوا، کیا انہوں نے اس خط کو انہوں نے سیریس نہیں لیا. جو چیزیں وہاں پہ بتائی گئی، اٹارنی جنرل صاحب نے بتائی ہیں یا قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بتائی ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ تھنگز ہیو بین ٹیکن سیریسلی. جو ہی ان کو خط وصول ہوا ہے تو انہوں نے اس پہ بیٹھ کر اپنے فیلو ججز کے ساتھ انہوں نے بات کی، فل کورٹ انہوں نے بلایا، وزیر اعظم کو بلایا گیا کہ آپ ہیں، کیونکہ اختیار جو ہے وزیر اعظم کا ہے کمیشن بنانے کا، جوڈیشری نہیں بنا سکتے. بہت سے لوگوں کو ہمیں شاید نہیں پتہ اس بات کا، لہٰذا آپ کو حکومت کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے، حکومت کو ڈائریکشن دینی پڑتی ہے سپریم کورٹ کو دوسرے لفظوں میں. تو لہٰذا انہوں نے وہ ساری چیزیں بتائیں. ساتھ میں جو ہمیں اب پتہ چل رہا ہے وہ ان کا نام دیا گیا تھا صدق جیلانی صاحب کے اور ان کے نصر الملک ملک صاحب کے. تو اس پہ ملے ہیں لا منسٹر جا کے ان سے، لیکن تصدق جیلانی صاحب سے ان کو انہوں نے بتایا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا. انہوں نے یہاں تک پوچھا کہ کون سی بلڈنگ میں مجھے بٹھایا جائے گا. پھر بتایا گیا کہ آپ کو شریعت کورٹ کی جو بلڈنگ ہے وہاں بٹھایا جائے گا. سب کچھ طے ہو گیا، لیکن جو ہی نام سامنے آیا اور وہ نوٹیفائی ہوا تو اور ان پہ تنقید آنا شروع ہوئی، تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہیں بیک آؤٹ کر کے انہوں نے لیٹر لکھ دیا. تو اس پہ میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اور حکومت جو ہے لیٹ ڈاؤن فیل کر رہی ہے کہ اس میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں شاید دباؤ کا مظاہرہ نہیں کر رہے، جس کی بات آج انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھی کہا، جس کا بلیم انہوں نے ڈالا ان سوشل میڈیا پہ کہ ایک ایسی بیماری ہے سوشل میڈیا جہاں پہ کسی بندے کی عزت محفوظ نہیں ہے. کوئی بھی شریف آدمی کوئی بھی اب کام کرنے کو تیار نہیں، جس کو بھی کرتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں اس کو گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ 100 طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب کس طرح کا کام کیا، کون کام کرے گا؟ بھائی انویسٹیگیشن تو ہونی ہے. جو بات مطلب ہمارا عام آدمی نہیں سمجھتا، وہ شاید ہم اس سٹیج پر چلے گئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نو اور نیور ابھی ہی ہونا چاہیے، بندے کو لٹکا دیں اور کسی کو پوچھے بغیر، کوئی ہیئرنگ کیے بغیر، انویسٹیگیشن کیے بغیر. ہو سکتا ہے آپ 100% سچے ہوں، لیکن پھر بھی انصاف کا تقاضا ہوتا ہے. جو بندہ کنفیشن کر رہا ہوتا ہے عدالت میں کہ میں نے کوئی قتل کیا، اس کو بھی وکیل دیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے ریزننگ بتائے کہ اس نے کیوں قتل کیا ہے. کیا کہیں گنجائش نکلتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جا سکے، کوئی ایسے کوئی سرکمسٹانس ایونٹس وہ بتا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ پلانڈ مرڈر نہیں تھا، یہ مطلب ہے اس پر ایٹ دا اسپار آف دا مومنٹ کے جذبات وغیرہ میں یا اور ایسے ایشو تھے کہ کوڈنٹ کنٹرول. سو اس کو بھی دیا جاتا ہے جو بندے کنفیشن کر رہے ہوتے ہیں. سو لا کا انصاف کا اپنا ایک طریقہ ہے جو آپ کو مجھے ہو سکتا ہے نا پسند ہو، ہم فوری جسٹس چاہتے ہوتے ہیں. لہٰذا انہوں نے جو طریقہ کار بتایا ہے ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پہ. سوشل میڈیا بھی ایک طرح کا، آپ اس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاز آ رہے ہیں اور اس پہ بھی چیزیں آ رہی ہیں. ہم خود بھی، میں تو خود بھگتا رہتا ہوں بہت ساری چیزیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جب ٹرولنگ ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، آپ کی فیملی ہو، آپ ہوں، ایک بندے کا مطلب ہر بندے کا آپ پہ بھی کوئی بات کرے گا تو آپ کتنی دیر اس کو ٹالریٹ کریں گے. سوشل میڈیا از بیکم اے بگ ایشو بن چکا ہے. صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں وہ پرابلم ہو چکا ہے. لہٰذا ٹائم ٹو ٹائم سوشل میڈیا پہ لاز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس پر اس پہ ریئیکشن آتا ہے، احتجاج ہوتا ہے کہ جناب کہ یہ آپ ہیومن ایکسپریشن آف فریڈم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریاست جو ہے دبانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ہم بھی تو ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. میں جو بات کرتا ہوں آپ سے، میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں کسی پہ کوئی الزام لگاؤں گا، آئی شوڈ ہیو سم سبسٹینشیل ایویڈنس ہونا چاہیے میرے پاس. یہ تو نہیں ہے کہ میرا جو منہ میں اور میں کسی پہ کچھ کہہ دوں. ایٹ لیسٹ میں تو نہیں کہوں گا. ملکی لاز ہیں، چیزیں ہیں، دیگر ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کتنا کہنا ہے، کہاں تک کہنا ہے، اور ذمہ داری سے کہنا ہے کہ کل کو مجھے ملک کا قانون اگر بلائے گا تو آئی کین جسٹیفائی مائی سیلف، میں اپنے آپ کو پروو کر سکوں، اسٹینڈ کر سکوں. دیٹس واٹ آئی بلیو. میرے اوپر کیسز بھی ہوئے ہیں، میں نے فیس بھی کیے. پیمرا میں 15 کیسز ہوئے، 50 پیشیاں بھگتی. مطلب سپریم کورٹ نے 5 دفعہ مجھے بلایا ہوا ہے میری سٹوریز پہ، میں گیا ہوں، ثبوت بھی ہیں اور الحمدللہ وہاں سے کیسز جیتے بھی ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کا ایلیمنٹ ہے، اٹس اے مسنگ. پنجاب میں اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اگین اس پہ حتیٰ کی عزت کا بڑا وہ سخت قانون لا رہے ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر جو ہے نا کسی بھی کیس کی آپ نے ہیئرنگ کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور اس کی ضرورت ہے، آئی مس ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لگے، لیکن ایک دوسرے کی عزتیں بچانی ہے تو وی ہیو ٹو گو فار دیٹ کہ آپ یہاں پہ جو لاز جو ہیں ان کو اسٹرکٹ کیا جائے. ڈیفیمیشن لاز ہیں، توہین عدالت کے سے ہٹ، توہین عدالت تو ہے، حتیٰ کہ عزت کے کیسز ہیں کہ لوگوں کی پگڑیں اچھالنے والا جو بات آپ کہتے ہیں. سو وہ لاز جو ہیں پنجاب میں تو لائے جا رہے ہیں، وہاں پہ اسپیشل کورٹس بھی شاید بنائی جائیں. ریزن یہی بنے کہ سوشل میڈیا پہ جو مدر پدر جو آزادی کا کنسیپٹ ہے کہ میں جو چاہوں لکھ دوں، اب وہ ہلٹ کرنا شروع ہو گیا. اور بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے کیسز بھی ہیں، ان پہ مقدمے بھی ہوئے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. لیکن اب یہ باقاعدہ اٹ ہیز بیکم مطلب ایک ڈائریکٹ وار بٹوین جوڈیشری اینڈ سوشل میڈیا. ہمیں جو ریلیف ملتا تھا جرنلسٹوں کو یا عام آدمی کو یا اپوزیشن کو، ہمیشہ آپ کو عدالتیں دیتی ہوتی ہیں. عدالتیں ہی یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جناب کہ لوگ اب ان کے خلاف اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں جس سے ان کی توہین ہو رہی ہے، حتیٰ کو ہو رہی ہے، تو پھر کل کو ریلیف نہیں ملنے والا. ہو سکتا ہے یہ بڑی عجیب سی ٹف سی بات ہے، بٹ سم ٹائم
یہ چیزیں ہوتی ہیں پاکستان جیسے ملک میں. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو اصل چیز تھی، اب قاضی صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی عطر منیلا صاحب نے، انہوں نے کہا جناب کہ یہ پہلے بھی سیاسی انجینئرنگ ہوتی تھی عدالتوں سے، اور ان 6 ججز سے کہ لیٹر سے لگتا ہے کہ اب بھی ہو رہی ہے. نو دیٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. اگر مجھ سے پوچھیں پورے اس کیس کی باقی چیزوں کو رہنے دیں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک سٹنگ ایک وہ ہیں آپ کے سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہے ہیں، ویری آنریبل مین. انہوں نے بڑے بڑے فیصلے بھی کیے، بڑے انہوں نے لوگوں کو ریلیف دیے. مجھے اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ انہوں نے ارشد شریف ہمارے شہید دوست کو جتنی ریلیف تھا، جتنی انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی، وہ عطر منیلا صاحب نے دی تھی وہاں پہ. اور ہر دفعہ سے جب بھی گئے انہوں نے ان کو ریلیف دیا، ان کو کیسز کے حوالے سے، ان کی ضمانتوں کے حوالے سے، ریاستی ایجنسیوں کو روکنے کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یا صحافیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے. عطر منیلا صاحب کا بڑا ٹریک ریکارڈ، بڑا انتہائی خوبصورت ہے اور اچھا ٹریک ریکارڈ. اور آج بھی دیکھ لیں، انہوں نے بڑی کھل کر بات کی ہے سیاسی انجینئرنگ پہ، کہ مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں اب وہ انصاف نہیں کر رہی، عدالتیں جو ہے سیاسی انجینئرنگ کر رہی ہیں. وہ مطلب کسی طاقتور ایجنسی کے ساتھ مل کے، کسی کے ساتھ پاورفل کے جو پاکستان میں ادارے ہیں ان کے سربراہوں کے ساتھ مل کے، اس وقت کی حکومتیں ہوں یا کچھ ایسے لوگ ہوں جو ان کو پسند نہ ہوں، ان کو ہٹانے کے لیے وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، یا انہوں نے سزائیں دلوانی ہے یا ان کو بری کروانا ہے. اب یہ سیاسی انجینئرنگ ہے جس کا پہلے بھی ذکر ہوتا تھا. نواز شریف صاحب کے ہم ہی کہتے تھے ان کو ہٹانے کے لیے، پاناما پہ اور دیگر ایشوز پہ سزا دلوانے کے لیے سیاسی انجینئرنگ کی گئی. اس وقت کے ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جنرل فیض کے ساتھ یا جنرل باجوہ کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ہینڈز ان اگین گلوز تھے. یہی بات پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی جو میرے ساتھ ہوا، ہمارے وہاں پہ نشان جو تھے، بلے کا نشان نہیں ملا، سزائیں ہوئیں ہمارے اگین ان کو قیدیوں کو، یا ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا اس کو ریلیف نہیں دیا گیا. وہ سمجھتے ہیں اب کی جو انتظامیہ ہے یا اب کے جو جوڈیشری ہے شاید وہ ان کو ریلیف نہیں دے رہی، اور وہی اس سیاسی انجینئرنگ میں وہ بھی ملوث ہے. اس وقت جو تھے کہ ججز جو تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے سیاسی انجینئرنگ کر رہے تھے ان کے مخالفین کو. اب والے جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں ان کے مخالفین کے ساتھ مل کے. سو جوڈیشری کا یہ رول ہے، اٹ ہز بیکم اے ویری مطلب کوشچنبل، اور لوگوں کا اعتماد جو ہے اسے گھٹا ہے. وہ بات بھی انہوں نے سنی ہوگی آپ نے کہ جناب کہ یہ کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو ان کے دور میں بھی ہم نے دیکھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں اس وقت بھی سیاسی انجینئرنگ کے اہل ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ملے، اداروں کے ساتھ مل کے، جناب فیض باجوہ کے ساتھ مل کے انہوں نے ان پہ یہ کیا تھا، ریفرنس فائل کروایا تھا. اور پھر ان کو ایک مرزا افتخار جو ہیں جن کو انہوں نے الزامات لگایا کہ فلاں فلاں بندے جو ہیں جنرل فیض اور ان شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے الزامات لگے کہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا. مطلب ابھی تو انہوں نے فوری طور پر ایکٹ کیا ہے. تو ان کا کہنے کا مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف ہو رہا تھا تو اس وقت تو کہیں سے کوئی نہ سپریم کورٹ ایکٹیو ہوئی، نہ حکومت ایکٹیو ہوئی، نہ کہیں سے ہوئی کہ ان کو پروٹیکشن ملتی یا ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے یا اس طرح کے کمیشن بنائے جاتے. سو وہ ایک علیحدہ چیزیں ہیں جو وہاں پر ان کے نظر آئی ہیں. سو یہ وہ ایلیمنٹ تھے جو اب اس کو سپریم کورٹ کو وہ بنا رہے ہیں. اگرچہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں بڑا اگریسولی پروسیڈنگ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، لوگ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ فیلو ججز جو ہیں ان کو بولنے دیا جائے یا ان کے سامنے لوگ جو کھڑے ہیں ان کو بولنے دیا جائے. لیکن وہ قاضی صاحب زیادہ ٹائم جو ہے وہ خود کنزیوم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پہ میرا خیال تنقید بھی آتی ہے. ہو سکتا ہے وہ ساری باتیں اچھی کہہ رہے ہوں، ریزنیبل باتیں ہوں گی، لیکن جب وہ خود زیادہ ٹائم کنزیوم کرتے ہیں، سامنے والے کو کم بولنے کا ٹائم دیتے ہیں، یا فیلو ججز جو ہیں وہ اس پہ وہ بھی مطلب کم بولتے ہیں یا ان کو کم بولنے کا موقع ملتا ہے، تو کوشچن ول بی ریزڈ. سو اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھوڑا سا ٹائم ان کو بھی دیں جو سامنے لوگ کھڑے ہیں اور ادھر بھی کھڑے ہوں. سو بہرحال یہ پروسیڈنگ جو ہے ابھی انہوں نے اس کو یہ 29 اپریل تک وہ کر دی ہیں، انہوں نے سماج جو ہے ڈیفر کر دی ہے. درمیان میں میرا خیال اتنا کچھ ہو جائے گا، اتنا بہت سارا کہ لوگ اس کو بہت جلد جو ہے نا بھول جائیں گے کہ جناب 6 ججز کا لیٹر آیا تھا. سو کمیشن اگر بن جاتا جس طرح بنا ہوا تھا تو وہ میرا خیال اس حوالے سے زیادہ بہتر تھا کہ وہ اتنے دنوں میں وہ پوری سماعت بھی کر لیتا، پروسیڈنگ اپنی انکوائری بھی کر لیتا اور اپنی فائنڈنگ بھی لے کر جاتے. سو جن لوگوں نے کمیشن کو اپوز کیا ہے اور نہیں بننے دیا اور ان کا تھا کہ سو موٹو لے چیف جسٹس صاحب یا عدالت لے، انہوں نے لیا ہے، تو میرا خیال ٹوڈے دے ول بی ریپینٹنگ کہ ہم نے ان سے سو موٹو دلوا کر ہم نے غلط کیا ہے. وہ کمیشن ہی بہتر تھا کہ کمیشن کچھ نہ کچھ وہ کارروائی کرتا، کوئی فائنڈنگ سامنے آتی، پتہ چلا کہ کون سے لوگ تھے، کیوں تھے، اور وہ جو انجینئرنگ کر رہے تھے ججز پہ کس طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ کہنا 6 ججز کا سامنے آنا کہ جی اس طرح انجینئرنگ ہو رہی ہے، دباؤ ڈالے جا رہے ہیں ایجنسیز کی طرف سے، یا عطر منیلا صاحب کا یہ کہنا کہ جناب کہ یہ دیکھ لیں سارا کہ انجینئرنگ ہوتی رہی ہے ماضی میں، اب بھی ہو رہی ہے، یہ میرا خیال عدلیہ کے لیے دیز آر ناٹ
گڈ سائن، ایک عدلیہ رہ جاتی جو لوگوں کو ریلیف دیتے. اگر اس پہ بھی الزامات لگیں کہ جناب، اور ان کو اپنے جج صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کہ ہماری عدلیہ سیاسی انجینئرنگ کرتی ہے، سیاسی میں کھلاڑی بن چکی ہے، تو پھر بندہ کس سے شکایت کرے، پھر کس سے گلا کرے؟